बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। वेलेंशिया टाउन लाहौर में अमेरिका से आई हुई फैमिली के 4 अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और इस मामले को खुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों अभी तक इस हवाले से हतमी कोई फैसला पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। इसके एक तहकीकाती रिपोर्ट पहले सामने आई थी, दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू की गई है। एक और घरेलू नुकरानी से बयानात कलमबंद करवाए गए हैं। ये कौन सी मुलाजमा है और इससे पहले एक और मुलाजमा जो कि आई विटनेस भी है, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया है। नासिर डोगर और अलीना की फैमिली को बुलवाया गया थाने में दोबारा से और आमने सामने बैठकर क्या पूछगिछ की गई है। क्या वाकई ही नासिर डोगर की तरफ से अलीना पे इल्जाम आयद किया गया था कि उनके तल्लुकात अपने बहनोई के साथ हैं, जो कि अमेरिका में ही इनकी एक बहन इनके साथ मुकीम होती हैं। ये क्या सारा मामला है। नासिर डोगर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड इस वक्त कहाँ है और अलीना के साथ साथ उनके बच्चों की अमेरिकन इंश्योरेंस के हवाले से क्या मामला सामने आया है, ये भी आगे चल के आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। वेलेंशिया टाउन केस के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसकी क्या हकीकत है, ये भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी कि जहर देने वाला कौन सा शख्स है, क्या वाकई ही कोई ऐसा शख्स गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ एक और चीज सामने आई है कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है। वो क्या सारा मामला है, वो किस तरह पकड़े गए हैं। 3 बच्चों और माँ का जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है कि उन्हें बेदर्दी से तड़पा के मारा गया, इसकी प्लानिंग वाकई ही अमेरिका में की गई थी और फिर इन्हें तरीके से पाकिस्तान लाया गया। इसके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो असल कातिल है वो सामने आना चाहिए। फोरेंसिक और केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं। उन रिपोर्ट्स के आए बगैर पहले ही अलीना को इस हवाले से मौदरे इल्ज़ाम ठहराया गया कि जो कुछ भी हुआ है अलीना ने किया, कि पहले उन्होंने अपने 3 बच्चों को बेदर्दी से मारा और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। 2-3 दिन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस केस के हवाले से रिलेट की जा रही है कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है जो कि जहर लाकर देने वाला है और जिसने वो जहर दिया, वो जहर आइसक्रीम में फिर मिलाया गया और वो बच्चों को खिला दी गई और अलीना ने भी खा ली। अब इस हवाले से एक और चीज सामने आ रही कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है ये अलीना का करीबी शख्स है, यानी कि ये वो वाली फैमिली है। इनके बारे में बताया जा रहा है चूंकि अलीना का प्लान था, जब वो अपनी फ्रेंड से भी मिली थी, उन्होंने उनसे भी ये बात शेयर की थी कि वो हफ्ते के रोज यानी कि 18 जुलाई के रोज अपनी खाला के घर मॉडल टाउन में रहने के लिए जाएंगी। उनका प्लान था कि वो अपनी खाला के घर रुकेंगी। दूसरी तरफ नासिर डोगर का प्लान था कि वो पसरूर, जहां पे उनके भाई और दीगर रिश्तेदार रहते हैं, वो वहां जाके कुछ दिन स्टे करेंगे। यानी इस सारे मामले का यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अलीना और नासिर डोगर दोनों के दरमियान इस हद तक कशीदगी पैदा हो चुकी थी कि अगर नासिर डोगर ने अपनी फैमिली से पसरूर मिलने जाना था या वहाँ कुछ दिन स्टे करना था और उसके बाद उसने 27 जुलाई की अपनी टिकट करवा रखी थी, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए अपने बच्चों या बीवी को साथ लेके नहीं जाना था, बल्कि अलीना ने उतने दिन अपनी खाला के घर स्टे करना था। अब इसी सिलसिले में अलीना ने अपने एक रिश्तेदार से भी राब्ता किया कि वो वहाँ चूँकि उन्होंने रहने के लिए जाना था और ये वही नंबर है कि जिसकी वजह से इस शख्स को बुलवाया गया, इनसे पूछगिछ की गई है। हालांकि ये जहर लाकर देने वाला मामला इस शख्स के जरिए अभी तक सामने नहीं आया कि इस शख्स ने जहर ला के दिया, और अगर ऐसा मामला सामने आ जाता तो बहुत सी और चीज़ें भी खुल जानी थी कि जहर दिया किसने है, बाप ने या माँ ने, लेकिन अभी तक ये चीज़ वाज़ह नहीं हुई है। इस हवाले से हमारे ज़राए का यही बताना है कि जो शख्स गिरफ्तार किया गया, अब यहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और गिरफ्तार भी किया गया जो कि डायल नंबर में मौजूद थे। यानी कि इनमें कुछ ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर भी थे जिनके नंबर CDR डेटा में सामने आए और फिर उनको भी बाकायदा बुलाया गया। और ये वो वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हैं जैसे कि लीना 1 जुलाई को पाकिस्तान आती है और उसके बाद वो तकरीबन 15 दिन तक मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करती रही, यानी अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों और इसी तरह दोस्त अहबाब से मुलाकात करती रही हैं। तो इस दौरान इनके पास गाड़ी नहीं थी, यानी कि नासिर डोगर के जो भाई हैं, नासिर डोगर के भाई के पास बताया जाता है कि काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह हैं जो DSP हैं और काफ़ी असर रसूख रखने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या वाकई ही इनको कोई गाड़ी और ड्राइवर नहीं दिया था, और अगर नहीं दिया था तो फिर उसकी क्या वजह थी।
حالانکہ ان کے پاس تو یہ فیسلٹی تھی، وہ ان کو ڈرائیور اور گاڑی دے سکتے تھے کہ جہاں بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آن لائن ٹیکسی بک کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے پھر ناصر ڈوگر، الینا اور ان کے جو بچے ہیں وہ مختلف جگہ پہ ٹریول کرتے تھے۔ اور اس بات کی تصدیق جو دودھ دہی دکاندار ہیں وہ بھی کر چکے ہیں کہ آن لائن ٹیکسی بلوائی جاتی تھی۔ اب یہ جتنے دن بھی آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کو بلوایا گیا، یعنی ٹیکسی بک کی گئی، تو ان کے نمبر الینا کے موبائل میں موجود تھے۔ الینا کا موبائل جو کہ 16 جولائی کو ہی بند ہو چکا تھا جب وہ اپنی دوست سے آخری دفعہ مل کے آتی ہے، اور اس کے بعد ان کا واٹس ایپ بھی بند ہو جاتا ہے اور ان کا موبائل نمبر بھی۔ جیسے ہی اس کا CDR ڈیٹا سامنے آیا ہے تو بہت سے اس میں نمبرز تھے جو کہ ان نون نمبر تھے، وہ ان کو چیک کیا گیا، اس کی ایک لسٹ بنائی گئی اور ان لوگوں کو پھر بلوایا گیا۔ ان میں یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نکلے ہیں، جو کہ رائڈ بک کی جاتی تھی کہیں آنے جانے کے لیے، اور وہ رائڈ بک کرتی تھی الینا۔ تو لہٰذا یہ جو زہر دینے والا شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ شخص زہر لے کے آیا، اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس طرح ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایسی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ الینا نے کسی شخص سے زہر منگوایا یا اس چیز کی کوئی CCTV فوٹیج موجود ہو۔ اگر CCTV بھی اس حوالے سے کچھ موجود ہے، صرف اور صرف جو دودھ دہی والے دکاندار ہیں ان سے CCTV لی گئی ہیں، اور وہ تقریباً 2 گھنٹے کی CCTV فوٹیج ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی ناصر ڈوگر سے جو بات چیت کی گئی اور جو ان سے پوچھا گیا، باہر کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ناصر ڈوگر گھر سے باہر گیا، واپس آیا، یا جو بھی معاملہ ہوا۔ لیکن گھر کے اندر کیا کیا ہوا، گھر کے اندر جو آئس کریم کا معاملہ ہے اس میں زہر ہے، اور ناصر ڈوگر کو کیسے پتہ ہے کہ اسی میں زہر ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کسی بھی CCTV فوٹیج میں موجود نہیں ہے۔ یا ناصر ڈوگر کی طرف سے یہ کہے جانا کہ جب وہ گھر آتا ہے تو الینا اسے بار بار مجبور کرتی ہے کہ تم آئس کریم کھاؤ، یا وہ بار بار اسے فورس کر رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ مووی دیکھنے گئے ہیں، وہ گھر نہیں ہے، تو ایسے کوئی شواہد کسی بھی CCTV میں فی الحال نہیں ملے ہیں اور نہ ہی موجود ہیں۔ ماسوائے 2 CCTV موجود ہے، ایک اس گھر کے باہر کی یعنی جو دودھ دہی والے ہیں ان سے لی گئی، اور دوسری CCTV فوٹیج ہے ویلنشیا کے اندر ریمبو کیش اینڈ کیری سٹور ہے، وہاں سے حاصل کی گئی ہے، سیم اسی ڈے کی جس روز یہ وقوع ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ گروسری کر رہا ہے، حالانکہ مرد حضرات فرسٹ آف آل تو گروسری کرنے سے ہی کتراتے ہیں، اور اگر وہ کہیں چلے جائیں چیز لینے کے لیے تو ودن منٹس وہ چیز لے کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ناصر ڈوگر اس سٹور کے اندر 2.25 گھنٹے موجود رہے ہیں، یہ بھی بہت پر اصرار نظر آتا ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو سارا مدعا اس وقت الینا پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا الینا نے کیا، اور ایک پورا سینیریو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح الینا کے واٹس ایپ کے حوالے سے بھی کچھ چیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کسی مرد کے ساتھ چیٹ کی ہے، وہ ایک چیٹ نہیں ہے، وہ کئی لوگوں سے انہوں نے چیٹ کر رکھی ہے، اور وہ یہی آن لائن ڈرائیورز وغیرہ ہیں جنہیں ایڈریس وغیرہ معلوم نہیں ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ وہ اپنا ایڈریس وغیرہ شیئر کر دیتی تھی۔ اور اسی طرح جو ان کے 1-2 رشتہ دار ہیں یہاں پر، چونکہ وہ لاہور میں آ چکی تھی تو لاہور میں ان کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، تو ان سے ان کی چیٹ وغیرہ ہوئی۔ اس میں جو یہ زہر والا معاملہ ہے کہ لا کے دینے والا گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے سارا معاملہ کھول دیا ہے، بالکل بھی فی الحال ایسی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی کہ ایسا کسی شخص نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک گرفتاری کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں مختلف آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کو بلوایا گیا، انہیں پوچھ گچھ کئی گھنٹے کی گئی، وہ بیچارے خوار ہوئے اس سارے معاملے کے اندر، ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھے، الینا اپنے موبائل سے رائڈ وغیرہ جو ہے وہ بناتی تھی۔ باقی لوگوں کو تو گرفتار بھی کیا گیا، جو رشتہ دار ہیں جن کے نمبرز ڈائل میں نکل آئے انہیں بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ناصر ڈوگر جو اس گھر میں موجود تھا، جو کہ اپنے بیان بھی 3 بدل چکا تھا، اسے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اسے جب جیسے ہی لایا گیا پہلے روز اور شخصی ضمانت پہ اسی وقت رہا کر دیا گیا۔ ایک طرف الینا کے حوالے سے بات کریں تو وہ مرنے سے پہلے قاتل کے بارے میں بتا چکی تھی کہ انہیں اور ان کے بچوں کو کس نے قتل کیا ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کی نوکرانی بھی سب کچھ آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے جو بیانات ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ناصر ڈوگر اس وقت جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، وہی اس سارے معاملے کے اندر سچے ہیں،
اور انہیں ہی کیا کلین چٹ دے دی گئی ہے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب امریکن ایمبیسی نے دوبارہ سے ایک خط بھی لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر کے جو حقائق ہیں اس حوالے سے انہیں وضاحت دی جائے۔ تو اس لیے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور اس میں دوبارہ سے چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ابھی کوئی بھی کلیو اس حوالے سے نہیں مل رہا کہ الینا نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرینسک کیمیکل ایگزامینیشن اور فنگر پرنٹس کی رپورٹس تاحال التوا کا شکار ہیں۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ اب تک یہ تمام رپورٹس آ جانی چاہیے تھی۔ آئس کریم کے جو پیالے تھے صرف انہی کے فنگر پرنٹس کی رپورٹس کیوں آئی ہیں؟ اس وقوع کے اندر کمبل، چادریں اور اسی طرح جو دروازے ہیں ان کے ہینڈلز کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے تھے اور کسی کے فنگر پرنٹس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، ماں سوائے جن پیالوں میں آئس کریم ڈال کے بچوں کو دی گئی تھی۔ تو ان کے اوپر الینا کے فنگر پرنٹس نکل آئے، تو باقی فنگر پرنٹس کی رپورٹس کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں؟ اگر ایک رپورٹ آ سکتی ہے فنگر پرنٹس کے حوالے سے تو باقی کیوں نہیں آئی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح گھر میں کھانے کے لیے بہت سی چیزیں موجود تھی جب یہ وقوع ہوتا ہے، لیکن ناصر ڈوگر کی طرف سے یہ بتانا کہ آئس کریم کے اندر زہر تھا اور اس بات پہ یقین کر لیا جانا کہ واقعی ہی جو کچھ تھا آئس کریم کے اندر تھا، کیونکہ ابھی تک آئس کریم کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ اس کے اندر ہی زہر تھا۔ ماں سوائے ایک رپورٹ سامنے آئی، وہ بھی پوسٹ مارٹم کے اندر ایک چیز واضح ہوئی کہ تینوں بچوں کی اور ماں کی جو ہلاکت ہوئی ہے، جو موت واقع ہوئی ہے، وہ زہر خورانی سے ہوئی ہے۔ اب اس دوران بہت سی چیزیں کھائی گئی تھی، گھر میں بہت کچھ موجود تھا جس میں کہ حلوہ تھا، چنے تھے اور صبح کو انہوں نے حلوہ پوری کا ناشتہ بھی باہر سے منگوایا جو کہ ناصر ڈوگر لے کے آئے تھے۔ لیکن صرف ایک چیز کے بارے میں یہ بتانا کہ آئس کریم میں زہر تھا، اس حوالے سے ناصر ڈوگر کو کیسے پتا تھا؟ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ اور کسی چیز کے بارے میں انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا کہ اس چیز میں بھی زہر ہو سکتا ہے۔ امریکن ایمبیسی کی طرف سے چونکہ اب کہا گیا ہے کہ اس کی جامعہ انویسٹیگیشن کی جائے، تو تحقیقاتی اداروں نے اب نئے سرے سے اس کی تفتیش شروع کر دی ہے اور اب اس سارے معاملے میں ایک نئی گھریلو ملازمہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ گھریلو ملازمہ وہ ہیں جنہوں نے 15 دن الینا کے گھر میں کام کیا، یعنی کہ گھر کے اندر جو صفائی کا کام تھا وہ اس خاتون سے کرواتی رہی ہیں۔ یہ گھریلو ملازمہ جب یہاں پہ وقوع ہوا تھا تو تب بھی سامنے آئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو صاحب ہیں وہ باجی کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر رہے تھے ان کے سامنے بھی، اور اس دوران ان کی ہاتھا پائی بھی ایک دو دفعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس گھریلو ملازمہ کو بھی بلوایا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس سے بہت سی باتیں پوچھی گئی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، کیا یہ اس دن گئی تھی جس روز یہ وقوع ہوا ہے، یعنی 17 جولائی کے روز۔ تو ملازمہ کے یہ بتانا ہے کہ وہ گھر میں گئی تھی کام کے لیے، انہیں بلوایا گیا تھا شروع میں کہ یہاں پہ صفائی وغیرہ گھر کی کرنی ہے، وہ صفائی کے لیے وہاں پہ کچھ دن گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے سامنے ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا زیادہ جھگڑا جو ہو رہا تھا وہ کسی ٹکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جس دوران وہ اس گھر میں کام وغیرہ بھی کرنے جاتی تھی تو وہ دونوں آپس میں ان کے سامنے بھی جھگڑا کرتے رہے اور ایک دو دفعہ ناصر ڈوگر کی طرف سے ہاتھا پائی بھی کی گئی، یعنی کہ کوئی تشدد وغیرہ بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ گھریلو ملازمہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو باجی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس گھر کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ بھی محض بے بنیاد سی بات کی جا رہی ہے، اس گھر کے اندر کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے، اور یہ 2 ہی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہیں۔ نوکرانی، دکاندار اور ہمسائے، ان کے بیانات بھی اب ریکارڈ کیے گئے ہیں، یعنی یہ 3 افراد ہیں جن کے بیان گزشتہ روز ریکارڈ دوبارہ سے کیے گئے ہیں۔ اس میں وہ والی ملازمہ جو کہ اس وقت چھت پہ کئی دفعہ گئی، جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، ان کو بلوایا گیا ہے دوبارہ۔ اسی طرح جو ان کے ہمسائے ہیں ناصر چٹھا، جنہوں نے اپنی چھت سے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر ان کے گھر 3 سے 4 دفعہ گئے، انہیں بلایا گیا۔ اور اسی طرح دودھ دہی والا دکاندار ہے ساجد نامی ایک شخص، ان کو بلوایا گیا ہے۔ تو یہ 3 لوگ یہ ہیں، اور ایک ان کی گھریلو ملازمہ جس نے کچھ دن گھر میں کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ الینا نے
کچھ چیٹ وغیرہ یہ کی تھی کہ وہ ادھر رہنے کے لیے آئیں گی یا ان سے ملنے کے لیے آئیں گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے آفس میں انہیں آمنے سامنے بھی بٹھایا گیا، ناصر ڈوگر کو بلوایا گیا اور اسی طرح علینا کی بہنوں کو بلوایا گیا۔ علینا کی جو بہنیں ہیں انہوں نے ناصر ڈوگر کے حوالے سے جو کچھ بھی وہاں پہ بتایا اس میں انہوں نے ایک بڑی حیرت والی چیز شیئر کی ہے۔ علینا کی ایک بہن امریکہ میں سیم اسی جگہ پہ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ علینا کا گھر تھا، علینا کی رہائش تھی۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ چونکہ علینا کا اپنی بہن کے ساتھ بہت پیار محبت تھا، ملنا جلنا تھا، جو کہ ناصر ڈوگر کو ناگوار گزرتا تھا۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے وہ بتاتی ہیں ان کی بہن کہ ناصر ڈوگر کی طرف سے ان کے گھر میں آ کر بہت وویلا مچایا گیا، شور مچایا گیا اور بڑی بدتمیزی کی گئی، جس میں کہ انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے، تو ناصر ڈوگر نے علینا کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ ان کی بیوی کے اپنے بہنوئی سے تعلقات ہیں، یعنی علینا کے جو غلط تعلقات ہیں وہ بہنوئی کے ساتھ ہیں، اس بہن کے شوہر کے ساتھ جو وہاں ان کے قریب ہی رہتی تھی اور جن کے گھر آنا جانا تھا علینا کا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ علینا نے اس وقت بھی حلف بھی دیا، خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر علینا نے یہ کہا کہ میرے بچے رل جائیں گے تو میں ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاؤں گی، لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ بات بات پہ ناصر اس کو گالم گلوچ کرتا تھا، اسی طرح اسے تانے دیتا تھا، گندی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، ذہنی اور جسمانی طور پہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور تشدد بھی کیا جاتا تھا، اور اگر علینا وہاں کسی ادارے سے ہیلپ لیتی تھی تو پھر اس کے بعد ان کی مزید لڑائی ہوتی تھی۔ ناصر ڈوگر کے بھائی جو ڈی ایس پی ہیں شیردل ڈوگر، جن کے بارے میں اس وقت سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے شخصی ضمانت بھی انہیں ملی، ان کو پروپر انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا گیا اور ایک دن بھی ان کو تھانے میں نہیں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا مقدمہ تو درج ہے لیکن اس کے اندر ابھی تک کسی ملزم کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ روز بھی جب ان دونوں فیملیز کو یعنی کہ ناصر ڈوگر اور اسی طرح علینا کی فیملی کو بلوایا گیا تھا تو ان کے جو بھائی ہیں شیردل ڈوگر وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب یہ ساری ان کی آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ناصر ڈوگر کو یہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ علینا کی دونوں بہنوں کے ایک بیان میں تضاد ضرور نظر آتا ہے۔ جو امریکہ والی بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ علینا نے کافی عرصہ ذہنی بیماری کی ادویات استعمال کی ہیں، یعنی 2 سے 2.5 سال وہ ادویات کھاتی رہی ہیں۔ اسی طرح جو ان کی دوسری بہن کینیڈا میں ہوتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ علینا کو معمولی سا ڈپریشن تھا جو کہ ہر خاتون کو ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ اس نے ایک ٹیبلٹ استعمال کی تھی، اس طرح کا کوئی اسے ذہنی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ہی جان لے لیتی۔ تو دونوں بہنوں کے یہاں پہ ایک بیان میں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ وہ واقعی ذہنی طور پہ اس طرح کی تھی کہ وہ کچھ بھی کر گزرتی، اور دوسری بہن کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اپنے بچوں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ناصر ڈوگر نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن امریکہ میں بھی کی، بہنوئی کے ساتھ اس کا تعلق بنایا، تو تب بھی اس نے کوشش ضرور کی تھی لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی اور اس نے وہاں بھی اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ امریکہ میں تینوں بچوں اور علینا کی انشورنس کے حوالے سے تصدیق ہو رہی ہے کہ بچوں کی اور علینا کی وہاں پہ انشورنس ہوئی ہے، اور یہ بات بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو کیا گیا ہے یہ انشورنس کے حوالے سے کیا گیا ہو۔ تو اس حوالے سے پولیس کا بھی یہ بتانا ہے کہ بچے اور ماں ان چاروں کی انشورنس ہو چکی تھی۔ ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر شخصی ضمانت مل جانا، اس شخص کو اپنی حراست میں نہ رکھنا، اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسے افراد کو حراست میں لیا گیا جن لوگوں کا صرف اور صرف ان کا ڈائل میں نمبر موجود تھا، اور حالانکہ خواہ ان کا کوئی قصور تھا یا نہیں تھا، جیسے کہ علینا کی دوست بھی انہیں ملنے آئی اپنے شوہر سے تو ان کی دوست اور شوہر کو بھی تھانے میں بلایا گیا، پوچھ گچھ کی گئی، انہیں منع کر دیا گیا وہ بات نہیں کریں گے، انہوں نے نمبر تو کیا ہی بند کرنا تھا، ان کے گھر میں بھی اب تالا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ کہاں گئے ہیں یا کیا یہ سارا معاملہ کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس چیز کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ جو زہر استعمال کیا گیا کیا وہ امریکہ سے آیا تھا اور کس چیز میں کس نے شامل کیا۔ بالکل بھی اس حوالے سے کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، پولیس کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے، اسی لیے نہ تو اس کی کوئی حتمی رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی ابھی تک پولیس کی طرف سے اس کی کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔
اور نہ ہی یہ کیس ابھی تک سالو ہوا ہے۔ دوبارہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ سارے معاملے کے اندر ان لوگوں کو دوبارہ بلایا گیا ہے جو کہ محلے دار ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھی تھی۔ ان میں سے 3 لوگوں کو پولیس نے بلا کے دوبارہ سے ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ الینا کے موبائل کے اندر جو CDR ڈیٹا نکلوایا گیا تھا، اس میں بہت سے نمبرز ایسے تھے جن پہ پولیس کو کافی زیادہ شکوک و شبہات تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو الینا کا جاننے والا ہو، یا جیسے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ الینا کا کوئی دوست تھا، وہ انہیں کیفے میں ملنے گئی، یعنی کہ ناصر ڈوگر کی طرف سے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تمام وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھے، اور ان کا صرف یہاں تک کام تھا جب انہیں بلا کے پوچھا گیا ہے کہ آن لائن ٹیکسی بک کی گئی اور انہوں نے ان کی منزل پہ انہیں پہنچا دیا، یا جہاں انہوں نے کہا وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ساری چیزیں اب سامنے آئی ہیں تو یہ کیس کا جو معاملہ ہے یہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جو 17 جولائی سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ 17 جولائی کو یہ وقوع ہوتا ہے، اور آج بھی سیم یہ اسی پوزیشن میں ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے حتمی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، ماں سوائے اس چیز کے کہ جو پیالے تھے جن میں بچوں کو آئس کریم دی گئی تھی، ان پہ فنگر پرنٹ الینا کے ملے ہیں۔ اب صرف وہ ایک پیالوں کے اوپر فنگر پرنٹ کی رپورٹ لے آنا اور اس کے مطابق یہ کہنا کہ یہ الینا نے ہی سب کچھ کیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے بچوں کو آئس کریم اس میں سرو کی ہو، لیکن آئس کریم میں زہر کس نے ڈالا، اور کیا واقعی ہی جتنے بھی وہاں کھانے تھے ان میں سے آئس کریم میں ہی زہر تھا، یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ وہ اس لیے کہ نہ تو آئس کریم کے حوالے سے فورنزک رپورٹ آئی ہے، اسی طرح جو دیگر وہاں پہ کھانے والی چیزیں موجود تھی ان کی بھی کوئی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ زہر ملایا کس نے؟ اس بارے میں پولیس ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ معاملہ ابھی 50-50 کی طرف چل رہا ہے کہ کیا ماں نے یہ سب کچھ کیا، کیا باپ نے یہ سب کچھ کیا، اور باپ نے جو وہاں پہ اپنے بیانات وغیرہ دیے وہ 3 ان کے متضاد بیانات تھے، لیکن بعد میں ان کے چونکہ DSP بھائی ان کے ساتھ ہر انویسٹیگیشن میں موجود ہوتے ہیں تو لہٰذا انہیں بڑا اس چیز کا سہارا ہوتا ہے، ناصر ڈوگر کو وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہر بات کا وہ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں۔ تو لہٰذا مختلف جو DSPs ہیں انہوں نے ان کی انویسٹیگیشن بھی کی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں اس حوالے سے کہ آخر یہ وقوع کیا کس نے ہے اور ہوا کیسے ہے۔ ناصر ڈوگر جو کچھ بتا رہے ہیں اپنے مختلف بیانات کے اندر، کیا وہ سچ ہیں کہ الینا نے انہیں گھر آنے پہ یہ کہا کہ بچے مووی دیکھنے گئے ہیں یا وہ آئس کریم کھائیں؟ کیونکہ الینا تو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو جا چکی ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے جو چیزیں بتائیں وہ جھوٹ تھیں، اور ناصر ڈوگر وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ اس کے لیے پولی گرافک ٹیسٹ کروایا جانا بہت ضروری ہے، اور اب تک یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ پولی گرافک ٹیسٹ ہونے پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جانی تھی کہ ناصر ڈوگر کس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور کس معاملے میں سچ بول رہے ہیں۔ پولیس چوکی بالوکی میں ریاست کی مدیت میں، یعنی ایک انسپیکٹر ہیں زیغم عباس، ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس کے اندر کسی ملزم کی ابھی گرفتاری نہیں ہے۔ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ قتل کا مقدمہ ہے، لیکن تاحال اس میں کسی کی گرفتاری نہ ڈالنا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی فلاں بندے کو گرفتار کر لیا گیا، وہ زہر لایا تھا، فلاں بندے کو پکڑا گیا ہے، وہ یہ کر رہا تھا، لیکن اس مقدمے کے اندر ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، زبانی کلامی ہو رہا ہے جو بھی ہوا ہے۔ ناصر ڈوگر کے سامنے جب الینا کی دونوں بہنوں اور دیگر فیملی کے لوگوں کو تھانے میں بلایا گیا تھا، پولیس انویسٹیگیشن میں بلایا گیا تھا، تو ایک سوال ناصر ڈوگر سے کیا گیا تھا کہ وہ چونکہ اپنے بچوں کو تعلیمی مقاصد کے لیے لائے تھے پاکستان، اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بچے پاکستان میں ہی رہیں گے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا الینا کو امریکہ میں پتہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور بچوں کو وہاں پہ جا کے انہوں نے مختلف سکولوں میں داخل کروانا ہے؟ الینا کو کسی حد تک انہوں نے بتا رکھا تھا، یعنی کہ کلیئرلی وہاں الینا کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہی کہہ کے لائے ہوں کہ ہم وہاں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ دنوں تک واپس آ جائیں گے، کیونکہ جو ان کی گھریلو ملازمہ جس نے کچھ دن گھر میں صفائی کی ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ ٹکٹ کے اوپر دونوں کا آپس میں کئی دفعہ ان کے سامنے جھگڑا ہوا ہے۔
تو یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ انہیں یہاں لے تو آئے تھے یعنی پاکستان میں، لیکن یہاں لا کے شاید یہ الینا کو کہہ رہے ہوں کہ اب وہ یہاں پہ رہے زبردستی، جس پہ کہ اس نے انکار کیا ہو۔ بچوں کو کس سکول میں داخل کروانا تھا، یہ بھی الینا کی فیملی کی طرف سے ناصر ڈوگر سے پوچھا گیا۔ جب ان کو آمنے سامنے بٹھایا گیا ہے تو ناصر ڈوگر کے پاس اور ان کے بھائی کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ کس سکول میں داخل کروانا تھا، کب داخل کروانا تھا۔ فی الحال ان چیزوں کا ان کے پاس کوئی ایسا بھی حتمی جواب نہیں تھا، تو لہٰذا الینا کو لگتا تو یہی ہے کہ نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان کیوں جا رہی ہوں، انہیں صرف گھمانے پھرانے کا کہا گیا، پھر یہاں لا کر جو ان کا آبائی علاقہ ہے پسرور، وہاں نہیں لے جایا گیا، اسے ویلنشیا ٹاؤن میں چھوڑ دیا گیا، اور اب انہوں نے جیسے کہ اگلے ہی روز 18 جولائی کو پسرور جانا تھا اور پھر انہوں نے 27 جولائی کو واپس چلے جانا تھا۔ ناصر ڈوگر کی فیملی ہے، ان کا کوئی کلیش، کوئی معاملہ ایسا تھا الینا کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے الینا اور بچوں کو ناصر ڈوگر اپنے ساتھ پسرور نہیں لے جا رہے تھے، اور اتنے دن الینا کو اپنی آنٹی کے گھر رہنا تھا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی ابھی تک گتھی نہیں سلجھ رہی۔ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا، 99% حل ہو گیا، کہ اس میں جو ماں ہے وہی گلٹی ہے، ماں نے ہی یہ قتل کیے ہیں اور بعد میں خودکشی کی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے جو ذرائع بتاتے ہیں بالکل بھی کوئی حتمی اس کی رپورٹ تیار نہیں کی گئی، ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے، اور صرف سی سی ٹی وی فوٹیجز اور بیانات کی روشنی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اس سارے وقوع کے اندر 15 سالہ ریحان، 11 سالہ عرشہ، 9 سالہ ارسل اور 40 سالہ الینا اپنی جان سے گئے، اور بہت ہی سسک کر تڑپ کر ان کی جان نکلی ہے، جو بھی زہریلی انہوں نے چیز کھائی تھی، تو لہٰذا اس کی پروپر انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے۔ اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ دوبارہ سے بیانات وغیرہ لیے جا رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے تاکہ حتمی پتہ چل سکے کہ اصل میں ہوا کیا، کیونکہ جو اس کی فورنزک رپورٹ ہیں ابھی تک وہ نہیں آئی ہیں۔ جب تک رپورٹس نہیں آئیں گی تب تک کسی بھی چیز کے بارے میں تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اصل قاتل کون ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔